अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक लड़का जो कि अपने आप को मुल्हिद कहकर बुलाता है, जो कि काफ़ी बुरी बात है, उसका एक सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से काफ़ी मशहूर हुआ और ज़ेर बहस रहा। एक मखसूस तबका जो कि अपने आप को काफ़ी मेंटली ऊपर समझता है, एलीट समझता है, हालांकि वो बड़ी मेंटली नाइफ कम्युनिटी है और उनकी तादाद कम है, लेकिन चूंकि मीडिया और इन जैसे डिपार्टमेंट्स में इनका असर रसूख ज़्यादा है और इनकी अक्सरियत है, तो इनकी बात हाईलाइट हो जाती है। खैर, इस पर फिर कभी बात होगी। अभी हम उस सवाल की जानिब आते हैं, उसको सुनते हैं, उसको हिस्सों में तकसीम करते हैं और इसको स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं। यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये है कि मुझे एथीस्ट होने का या इरिलीजियस पर्सन होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फ़ायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूँगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। थैंक यू। इन जैसे सवालात आपके जहन में भी आते होंगे और मेरे जहन में भी आते हैं, तो मैं इसको किस तरह समझने की कोशिश करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले उस सवाल में से पहला सवाल हम ये निकालेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा और बुरा आप कहते किसे हैं। कोई स्टैंडर्ड्स तो होंगे, कोई आलमी स्टैंडर्ड्स होंगे, कोई कल्चरल स्टैंडर्ड्स होंगे, कोई इलाकाई स्टैंडर्ड्स होंगे, कोई मुल्की स्टैंडर्ड्स होंगे, कोई स्टैंडर्ड्स तो होंगे जिसकी बुनियाद पे आप अच्छे और बुरे की तकसीम करते हैं। कुछ चीज़ें यूनिवर्सल हो सकती है, आलमी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, अक्सरियत केसेस में ये होता है कि अच्छा और बुरा ये इलाकाई होता है, इज्तिमाई तौर पे ये इलाकाई होता है, मुल्की होता है या कल्चरल या सकाफती होता है। और अगर हम इनफरादी लेवल पे बात करें तो इनफरादी लेवल में ये सब्जेक्टिव केस है। हर एक की गुड और बैड, अच्छे और बुरे के डेफिनेशन और तारीफ वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स, कवायद और ज़वाबित होने चाहिए जो कि आलमी हो, यूनिवर्सल हो, वो चेंज ना हो, वो इंसानी फितरत के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो, उसके फितरत से बिल्कुल हम आहंग हो। तो अगर आप सारी दुनिया घूम फिर ले तो आपको इंसानों में ये कवानीन कहीं नज़र नहीं आएंगे जो कि चेंज ना हो, जो कि यूनिवर्सल हो, जो कि इंसानी फितरत और तबीयत के ऐन मुताबिक हो और उन कवानीन के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजरे। तो इंसानों के ऐसे कवानीन परफेक्ट नहीं हो सकते और अगर इंसान ऐसे कवानीन बिलफर्ज जो कि नहीं हो सकता वो बना भी ले तो उस पर इंसानों का इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा हम घूम फिर ले तो ये स्टैंडर्ड्स, ये पैमाने, ये उसूल कवायद, ये उसूल कवायद और ज़वाबित ये बस एक ही हैं, वो इस्लाम के स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा और बुरा इस्लाम ने जो डिफ़ाइन किया है वो ही हमारा पैमाना होगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाले, वो अज़ल से लेकर अबद तक एक ही है, क़यामत तक एक जैसे हैं, किसी पर जुल्म नहीं है, इंसानी फितरत और तबीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तो पहला सवाल उस सवाल में से हमारा ये निकल आया था कि अच्छा और बुरा हम कहते किसे हैं। तो इसको हमने इस तरह समझने की कोशिश की कि ये कवायद और ज़वाबित मुख्तलिफ हो सकते हैं, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। तो उसका हल ये है कि एक ऐसे स्टैंडर्ड्स और कवायद और ज़वाबित और पैमाने को फॉलो किया जाए और उसको माना जाए जिस पे सारों इंसानों का इत्तेफाक भी हो और जो कि सबसे ज़बरदस्त हो, तो वो इस्लाम का ही स्टैंडर्ड हो सकता है। तो इसको हमने इस तरह समझने की कोशिश की है। दूसरा सवाल, उस सवाल में से हम ये निकालेंगे कि आप अच्छे और बुरे की तकसीम ही क्यों करते हैं, आप अच्छा और बुरा कहते ही क्यों हैं। तो इसको हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि एक माशरा है, उसको खुशअस्लूबी से अच्छी तरीके से चलाने के लिए माशरे ने कुछ ऐसे उसूल, ज़वाबित, कवायद और पैमाने को रखना है जिसमें कुछ चीज़ें, कुछ काम और कुछ लोग इस तरह हैं जो कि अगर इस माशरे की इनफरादी, इज्तिमाई, जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहे, तो माशरा कुछ ऐसे उसूल, कवायद और ज़वाबित बनाएगा जो कि इन बातों पर, उन कामों पर, उन चीज़ों पर, उन लोगों पर पाबंदी लगाएगा, उन पर कदगन लगाएगा, उनको रोकेगा और जो उन कामों को करेगा उन उसूल, कवायद, ज़वाबित और पैमाने के लिहाज से उनको सज़ा दी जाएगी।
اور جو چیزیں معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو لوگ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو کام اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، معاشرے نے کچھ اصول و ضوابط اس طرح متعین کرنے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط اس طرح بنانے، کچھ پیمانے اس طرح سیٹ کرنے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگ وہ کام کریں، ان کاموں کو سپورٹ کیا جائے گا، اور جو وہ کام کریں گے قابل تحسین نگاہ سے اس کو بھی دیکھا جائے گا، داد بھی دی جائے گی اور اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ معاشرے کو اچھی طریقے سے چلانے کے لیے اچھے اور برے کی تمیز ہونا لازمی ہے۔ آج کل ماڈرن دنیا میں گڈ اور بیڈ کا تصور اور تمیز وہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ماڈرن دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ریلیٹیو، ساری چیزیں سبجیکٹیو ہیں، آپ نے بس گڈ اور بیڈ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کو جو چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں وہ اچھی ہیں، جو آپ کو بری نظر آئی ہیں وہ بری ہے، اور ہر ایک کے مطابق اچھی اور بری کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ لیکن اصل میں معاشرے کو اچھی طریقے خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے، امن، سکون، خوشحالی اور خوشی کے احساسات سے بھرپور گزارنے کے لیے یہ باتیں ہونا ضروری ہے۔ کچھ اصول و ضوابط اس طرح ہونے چاہیے جو کہ معاشرے کو کسی بھی طریقے سے، انفرادی، اجتماعی، روحانی اور جسمانی کسی بھی طریقے سے اگر معاشرے کو کوئی چیز، کام یا کچھ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس پہ پابندی قدغن لگائے گا اور اس کو برے کا نام دیا جائے گا، اور اس کے برعکس کچھ لوگ، کچھ کام، کچھ چیزیں اس طرح ہوگی جو معاشرے کو فائدہ پہنچائے گی تو معاشرہ اس کو سپورٹ کرے گا، اور کچھ اصول و ضوابط اس طرح بنائے گا کہ اس کو اچھے کا نام دیا جائے گا اور اس کو سپورٹ بھی کیا جائے گا۔ کرکس آف دا ڈسکشن یہ ہے کہ ساری دنیا اگر گھوم پھر لے تو آپ الٹیمیٹلی سٹینڈرڈز پہ آئیں گے، تو وہ سٹینڈرڈ اسلام نے متعین کی ہے جو کہ چینج نہ ہے، جو کہ عالمی ہے، جو کہ یونیورسل ہے، جو کہ انسان پر ظلم نہیں ہے، جو کہ انسان کی طبیعت و فطرت کے ان مطابق ہی ہیں۔ تو اسی لیے معاشرے میں اچھے اور برے کا تصور ہونا لازمی ہے، اور اس کو گڈ اور بیڈ میں تقسیم کیا جانا چاہیے، اور اس کے سٹینڈرڈز ہم کہاں سے لیں گے؟ جس طرح ہم نے پہلے بات کی وہ ہم اسلام سے لیں گے۔ تیسرا حصہ جو کہ ہم نے اس سوال سے نکالا تھا وہ یہ تھا کہ میرے معاملات تو سارے ٹھیک چل رہے ہیں تو میں کیوں مذہبی بنوں؟ تو اس کو تھوڑا سا کراس چیک ہم اس طرح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کا ٹھیک چلنا یہ اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ آپ ٹھیک راستے پہ ہیں، ایک بندہ ٹھیک راستے پہ ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ امتحان کی ایک شکل ہو۔ اس کو دلیل ہم اس بات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت وہ مچھر کے پر برابر جتنی نہیں، اور اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو یہ بالکل بھی نہ دیتا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اگر اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ انسان کافر اور مشرکوں کی کفر و شرک میں تقلید کریں گے تو اللہ ان کی سیڑھیاں، ان کی جو کہ کھانے کے برتن ہیں، یہ سارے سونے کے کر دیتا، اور ساری نعمات ان کافر اور مشرکوں کو اس دنیا میں ہی مل جاتے۔ لیکن چونکہ امتحان کے ون سائیڈڈ ہونے کا خطرہ تھا تو اس امتحان کو امتحان ہی رہنے کے لیے اللہ نے یہ بیلنس پیدا کیے ہیں کہ کچھ کو سٹریس میں انوالو کیے ہیں، کچھ پہ ایگزام سخت ہے، کچھ پہ آسان ہے، اور دونوں میں ان کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ ایگزام سب پہ مختلف ہے، کوئی خوشی میں کسی کا ایگزام ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، کسی کا غم میں امتحان ہو رہا ہے، کسی کے دوسری چیزوں میں امتحان ہو رہا ہے، اور ساروں کے امتحانات مختلف ہے، سبجیکٹیو ہے۔ تو ان معاملات کا ٹھیک چلنا یہ بالکل بھی کسی بھی قسم کی دلیل نہیں ہے کہ ایک بندہ صحیح راستے پہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک کافر ہو اور وہ اللہ میں مانتا نہ ہو، وہ بیمار بھی ہو، بدصورت بھی ہو، بدشکل بھی ہو، اس کے ساتھ پیسے بھی نہ ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ اللہ کی بالکل بھی نہیں مانتا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ پیسہ بھی ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ اسٹیٹس بھی ہے، اس کے ساتھ عزت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساری وہ دنیاوی چیزیں ہیں جس کی ایک انسان تمنا رکھتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان غریب بھی ہو اور اس کے ساتھ بیمار بھی ہو اور ان ساری نعمتوں سے اور ان ساری چیزوں سے محروم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو، خوبصورت ہو، اس کے ساتھ پیسہ بھی زیادہ ہو، اور اس کے ساتھ رینکس بھی ہو، اور ان کے ساتھ وہ اسٹیٹسز بھی ہو، عزت بھی ہو، اور ساری چیزیں ہوں۔ یہ دونوں سینیریوز ہو سکتے ہیں، امتحان ہے، دونوں شکلوں میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ تو اس بات کی قطعاً یہ دلیل نہیں ہے کہ معاملات کا ٹھیک چلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ٹھیک راستے پہ ہیں۔ چوتھا حصہ ہم اس سے یہ نکالیں گے کہ وہ مذہبی کیوں بنے، تو اس کو ہم نے اس طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائن، کمپلیکس، زبردست اور وسیع کائنات جو کہ بنی ہے یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اس ذات نے جو بنائی ہے تو کسی مقصد کی تحت ہی بنائی ہوگی، اور وہ مقصد جو کہ اس نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اور جنات جو کہ اس کی تخلیق ہے، جو کہ اس کی مخلوق ہے،
وہ ہر جگہ، ہر شکل، ہر صورت میں اسی کی ہی عبادت کرے۔ تو جو اس مقصد کو پورا کرے گا اس کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، اس میں انعام دیا جائے گا، اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا اس کو اس زندگی کے بعد جو کہ دوسری زندگی آنے والی ہے اس میں سزاوار ٹھہرایا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ اس ذات کی مرضی ہے کہ اگر کوئی اس مقصد کو پورا کرے گا تو اس کو دوسری زندگی میں انعام دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے مقصد پورا کرنے والے کو اس دنیا میں بھی انعام دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جو کہ اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا تو اس کو تو دوسری زندگی میں سزا ملے گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں بھی سزا مل جائے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ خود بخود اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، اس کو کسی ذات نے بنایا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کو ایک ذات میں ماننا پڑے گا، جو کہ آپ بہت سارا گھوم پھر بھی لیں، اور کافی سرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اسلام ہی اس مقصد کو پورا کرنے والا ایک راستہ ہے، اور واحد راستہ ہے جو کہ اس مقصد کو پورا کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ اس ذات کی طرف اور جو کہ انعامات کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، پھر تو آپ کو مذہبی ہونا پڑے گا، آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ساری چیزیں کسی اتفاق کا ہی نتیجہ ہے، خود بخود ہی ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہے، کسی چیز کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، خود بخود بس ہم پیدا ہو گئے ہیں، کھائیں گے پئیں گے اور بس چلے جائیں گے، تو پھر تو آپ کو مذہب میں ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، آپ اسی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی آپ کو زبردستی وہ نہیں کرے گا۔ تو ہم نے جو چوتھا حصہ اس سوال سے یہ نکالا تھا وہ یہ تھا کہ ایک انسان کو مذہبی کیوں ہونا چاہیے، تو اس کا جواب ہم نے اسی طرح دیا کہ اگر یہ ساری چیزیں انسان مانتا ہے تو پھر تو اس کو مذہبی ہونا ہے، اگر وہ نہیں مانتا وہ اس طرف جا سکتا ہے۔ پانچواں حصہ ہم اس سوال سے یہ نکالیں گے کہ وہ کون سا ایسا نقصان ہے جو کہ ایک ملحد کو ہے اور ایک مذہبی کو نہیں ہے۔ تو اگر نقصانات کی ہم بات کریں تو کون کون سے نقصان کو ہم ڈسکس کریں، اس دنیا کے نقصان کو ہم ڈسکس کریں یا آخرت کو ڈسکس کریں؟ چلیں، ملحد یہ کہیں گے کہ ہم تو آخرت میں مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کی اگر ہم بات کریں تو سٹارٹ کہاں سے کریں، تو اس میں کون کون سے نقصان کو ہم ڈسکس کریں اور کہاں سے شروع کریں؟ انفرادی جو کہ انسان کی زندگی ہے اس پہ اثرات اور نقصانات کو دیکھیں، اجتماعی پہ دیکھیں، اور انفرادی میں ہم یہ دیکھیں اس کے رہن سہن پہ جو کہ اثرات ہیں اس کو ہم دیکھیں، اس کے رشتہ دار اور دوستوں، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کس طرح تعلقات ہوں گے، معاشی، معاشرتی، اور ان جیسے اقتصادی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئلی زندگی اس کی کس طرح ہوگی، کون کون سے نقصان کو ہم ڈسکس کریں، اس کے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کو ہم ڈسکس کریں، اس کی روح پہ اثرات کو دیکھیں، اس کے جسمانی اثرات کو ہم دیکھیں، کون کون سے نقصان اور اثرات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اگر ہم اجتماعی لیول پہ اگر نقصانات اور اثرات کی بات کریں تو ملحد تو کوئی اس پہ اگر وہ مانتا نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈز اس کے ہے نہیں، تو یہ معاشرہ کس طرح چلے گا؟ اور اگر ہم اس کی چھوٹی سی مثال سمجھنا چاہیں تو اگر ٹریفک بھی بے ہنگم ہونا سٹارٹ ہو، ہیپ ہیزرڈلی وہ ٹریفک کی روانی ہو جائے، تو اس میں کتنے نقصانات جو کہ مالی اور جسمانی ہو سکتے ہیں، اس کا کتنا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اس کے چانسز کتنے بڑھ جاتے ہیں۔ چلے آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، دنیا میں آپ کو کوئی نقصان ہے ہی نہیں، تو الٹیمیٹلی ایک ایسی زندگی آنے والی ہے اور جو کہ آخرت ہے جس کی اسلام بات کرتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ وہاں چلے جائیں اور جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک امتحان کو بالکل فیل کر دیا، سپلیمنٹیرین آپ نہیں بن سکتے، آپ اس میں سپلیمنٹ نہیں دے سکتے، آپ واپس بھی نہیں جا سکتے، آپ اپنی مال کی قربانی دے، سارے مال کو دے، سارے رشتہ داروں کی قربانی دے، سارے والدین کی قربانی دے، ساری چیزوں کی قربانی دے، پھر بھی آپ کو بالکل بھی واپس جانے کا 0.0001% بھی آپ کو چانس نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے کہ اگر آپ یہاں سے وہاں جائیں گے اور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے اور انلیمیٹڈ، چلیں فرض کریں 1 ارب سال کی آپ نے سزا کاٹ لی، کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو پانچواں حصہ ہم نے اس طرح آنسر کرنے کی کوشش کی کہ نقصانات بہت سارے ہیں، اور آپ نے اگر دنیاوی نقصانات سے بھی بچنا ہے تو مذہبی گائیڈ لائنز کو اور اسلام کے جو گائیڈ لائنز ہے اس کو فالو کرنا ہے، تبھی آپ بچ سکیں گے نقصانات سے بھی، اس کے اثرات سے بھی، اور آپ آگے جا سکیں گے۔ سو دس واز اٹ فار ٹوڈے۔ یہ میری اس طرح کی پہلی ویڈیو تھی، اور جس طرح میں نے ان سوالوں کو آنسر کرنے کی اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دیا جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کچھ لوگوں کا جو کہ تھنکنگ پرسپیکٹیو ہے وہ چینج ہو جائے، کریٹیکل تھنکنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پیدا ہو جائے اور وہ ایلیویٹ ہو جائے۔ سو انٹل نیکسٹ ٹائم، دس از ڈاکٹر ویس حسیب سائننگ آف، انشاءاللہ سی یا۔